अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के सबब किए गए लॉकडाउन में नरमी के पहले ही रोज़ मरकज़ी शहर पेशावर के इंतहाई गुंजान आबाद तिजारती इलाके अशरफ रोड पर बम धमाका हुआ है। बम धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। तिजारती इलाके में होने वाला धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई थी। धमाके में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके की जिम्मेदारी अब तक किसी फर्द या गिरोह ने कबूल नहीं की है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में यह के बाद दीगरे 4 धमाकों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि चारों धमाके सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के जरिए किए गए। काबुल पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि धमाकों में 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें आम शहरी और बच्चे भी शामिल हैं। इन धमाकों की जिम्मेदारी फौरी तौर पर तालिबान या किसी भी ग्रोह ने कबूल नहीं की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान फौज में हाजिर सर्विस अफसर की पहली वफात सामने आई है और तोरखम बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी फौज के मेजर मोहम्मद असगर जाँ बहक हो गए हैं। इतवार को रात गए डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि फौत होने वाले मेजर मोहम्मद असगर तोरखम बॉर्डर टर्मिनल पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। जब अफगानिस्तान में फंसे लोगों की वापसी शुरू हुई तो उन्हें बॉर्डर टर्मिनल पर स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तर्जमान के मुताबिक मेजर मोहम्मद असगर को अचानक सीने में तकलीफ उठी और सांस लेने में दिक्कत का सामना हुआ, जिसके बायस उन्हें CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। उन्हें वेंटिलेटर लगाया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सके। तालिबान ने अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर मार्क फ्रेरिक्स की गुमशुदगी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए वाशिंगटन पर वाज़ेह किया है कि अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर तालिबान की तहवील में नहीं है। अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर मार्क फ्रेरिक्स रवां बरस जनवरी के आखिर में अफगानिस्तान के सूबे खोस्त से लापता हो गए थे। तालिबान का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ाल्मे खलीलज़ाद ने कतर के अपने हालिया दौरे में तालिबान के सामने मार्क फ्रेरिक्स की रिहाई का मामला उठाया था। अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात में तालिबान की वफ़द की क़यादत करने वाले रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानकज़ई ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने हालिया दौरे दोहा में उनकी टीम के साथ अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर का मामला उठाया था कि अगर वो तालिबान के कब्ज़े में हों तो उनकी रिहाई अमल में लाई जाए। अब्बास अस्तानकज़ई के बकौल जहाँ तक हमारी मालूमात हैं वो तालिबान की तहवील में नहीं हैं और न ही हमारे पास उनकी गुमशुदगी के बारे में किसी किस्म की इत्तला है। अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरलाइंस की पहली परवाज़ इतवार की शब वाशिंगटन से तकरीबन 200 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई है। PIA की दूसरी परवाज़ 150 मुसाफिरों को लेकर पीर को अमरीका से पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। इन खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए किया गया है। पहले मरहले में 2 परवाज़ों के ज़रिए 350 मुसाफिर अमरीका से वतन वापस आएंगे। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों को लाने के लिए PIA की 6 खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं। वाशिंगटन से इतवार की शब रवाना होने वाली खुसूसी परवाज़ PK8722 तकरीबन 13 घंटे में बराह रास्त पाकिस्तान पहुंचेगी। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद इफ्तिताही परवाज़ के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस मौके पर उनका कहना था कि अमरीका में फंसे हुए पाकिस्तानियों की महफूज वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिफारत खाने की अव्वलीन तरजीह है। उनके बकौल मज़ीद 4 खुसूसी परवाज़ें पाकिस्तान रवाना होंगी। सिफारत खाना और कौंसल खानों में कायम की जाने वाली हेल्पलाइंस फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल होने तक काम करती रहेंगी।
قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں شروع ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے آغاز پر کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اجلاس میں کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے حکومت کے اقدامات پر بحث ہوگی۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سمیت تمام متاثرہ مریضوں کی صحت یابی کے لیے بھی اجلاس میں دعا کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پارٹی نے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روک دیا ہے۔ مریم اورنگزیب کے مطابق پارٹی نے یہ فیصلہ شہباز شریف کے ڈاکٹرز کی تحریری رائے کی تائید میں کرتے ہوئے کیا ہے۔ مسلم لیگ کے ترجمان کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کینسر سرجری اور قوت مدافعت میں کمی سے ان کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اب کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 28 اموات ہوئی ہیں اور ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 667 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں مزید 1476 کورونا کیسز کی تصدیق کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 3941 ہو گئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے ریکارڈ 4213 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 97 اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد بڑھ کر 67,152 ہو گئی ہے، جبکہ 20,916 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں اموات 80,000 سے زیادہ ہیں، 2,40,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد 94 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس پیر سے وائٹ ہاؤس میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ان کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ فرانس، اسپین، بیلجیم اور یونان میں آج سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا آغاز ہوگا۔ بھارت میں آج سے ٹرینوں میں بکنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ محدود مسافر ٹرینیں کل سے چلیں گی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کورونا وائرس کے باعث پیر کو پہلی ہلاکت ہوئی ہے۔ وائرس کے باعث مرنے والے 85 سالہ شخص کا تعلق پنجاب کے شہر گوجرانوالہ سے تھا۔ وہ 2 مئی کو بیٹے سے ملنے مظفر آباد آئے تھے۔ محکمہ صحت کے فوکل پرسن ڈاکٹر ندیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ریپڈ ریسپانس ٹیم نے اس شخص کی نشاندہی کر کے ٹیسٹ کیا تھا جو مثبت آیا۔ ڈاکٹر ندیم کے مطابق مذکورہ شخص کو 2 روز قبل قرنطینہ سینٹر منتقل کیا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کشمیر میں کورونا وائرس کے پہلے مریض تھے جن کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران دنیا بھر میں آئندہ دسمبر تک 11 کروڑ 60 لاکھ بچوں کی پیدائش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میں سے 50 لاکھ بچے پاکستان میں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے 40 ہفتوں کے دوران دنیا بھر میں ریکارڈ تعداد میں بچوں کی پیدائش کا امکان ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی عالمگیر وبا میں 11 مارچ اور 16 دسمبر کے درمیان دنیا بھر میں 116 ملین یعنی 11 کروڑ 60 لاکھ بچے پیدا ہوں گے، جن میں سے تقریباً 1/4 2 کروڑ 90 لاکھ بچے جنوبی ایشیا میں پیدا ہوں گے۔ یونیسیف کی جانب سے جاری رپورٹ میں پاکستان میں ممکنہ طور پر پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مارچ سے دسمبر تک پاکستان میں 5 ملین یعنی 50 لاکھ بچوں کی پیدائش کا امکان ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے ریکارڈ 4,213 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 97 اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد بڑھ کر 67,152 ہو گئی ہے، جبکہ 20,916 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل سب سے زیادہ کیسز 5 مئی کو 3,900 سامنے آئے تھے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 285 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ افغانستان میں اب کورونا مریضوں کی تعداد 4,687 ہو گئی ہے۔ افغان خفیہ ادارے نے جنوبی اور مشرقی ایشیا کے داعش کے لیڈر کو گرفتار کیا ہے۔ افغان نیشنل ڈائریکٹریٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ضیاء الحق کو، جسے شیخ ابو عمر الخراسانی بھی پکارا جاتا ہے، افغان پولیس کے خصوصی دستے کے ہمراہ مشترکہ کارروائی میں گرفتار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ داعش کی خفیہ ایجنسی کے 2 اور اہلکار بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔
افغان سیکورٹی کونسل کے ایک عہدیدار نے طالبان پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہے، اور اگر طالبان افغان سیکورٹی کے 200 قیدیوں کو رہا نہیں کرتے تو افغان حکومت پر طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے بتایا کہ افغان حکومت نے 1000 طالبان قیدی رہا کیے ہیں، جبکہ طالبان نے 171 قیدی رہا کیے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے باغتی صوبے سے مزید 17 قیدی رہا کیے ہیں۔ کورونا وائرس کے اثرات وائٹ ہاؤس تک پہنچ چکے ہیں اور وائٹ ہاؤس کے کم سے کم 2 اہلکار اس وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خدمتگار ہے، جبکہ دوسرا نائب صدر مائک پینس کا پریس سیکرٹری ہے۔ نائب صدر پینس کے ترجمان ڈیوڈ اوملی نے کہا ہے کہ نائب صدر پینس کا بھی کورونا ٹیسٹ کیا گیا ہے جو منفی آیا ہے۔ وہ آج پیر کے روز سے اپنے فرائض دوبارہ سنبھال رہے ہیں۔ وہ آج ریاستی گورنروں کے ساتھ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور معاشی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور کرنے کی خاطر ایک ویڈیو کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نائب صدر پینس کوارنٹائن میں نہیں ہیں، تاہم وہ وائٹ ہاؤس کے میڈیکل یونٹ کی تجاویز پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی کا ٹیسٹ بھی منفی آیا ہے، تاہم انہوں نے سیلف آئسولیشن میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر امریکہ کی خوراک اور ادویات کی انتظامیہ کے سربراہ اسٹیفن ہان اور بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مرکز کے سربراہ رابرٹ ریڈ فیلڈ بھی از خود 2 ہفتے کے لیے کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں۔ وہ اس میٹنگ میں شریک ہوئے تھے جس میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والے وائٹ ہاؤس کے اہلکار بھی موجود تھے۔ امریکہ میں 13 لاکھ سے زائد افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اب تک اس وائرس سے 80,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اتوار کو امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے فاکس نیوز نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بحالی کا عمل شروع ہونے سے پہلے معاشی حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ بہتری کا عمل اس سال کے دوسرے نصف سے شروع ہو جائے گا اور اگلے سال تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کی شرح 25% تک جا سکتی ہے۔ اس وقت بے روزگاری کی شرح 1930 کی تاریخی سرد بازاری سے بھی بدتر ہے۔ تاہم وزیر خزانہ منوچن کا کہنا ہے کہ اس میں امریکی کارکنوں یا کاروبار کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے خود معیشت کو بند کیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے صحت کے ماہرین معیشت کو تیز رفتاری سے کھولنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے کورونا وبا کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ فرانس اور اسپین سمیت بیشتر یورپی ملکوں میں پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے، جبکہ برطانیہ نے کورونا وائرس کا مزید پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فرانس، بیلجیم، یونان اور اسپین میں پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمی پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ فرانس میں لگ بھگ 8 ہفتوں کے بعد پیر کی صبح سے شہریوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ برطانیہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا یورپی ملک ہے، جہاں اب تک 31,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 2,19,000 سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں میں مسلسل اضافے کے پیش نظر وزیر اعظم بورس جانسن نے 1 جون تک لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں واقع خلیج عمان میں تربیتی مشقوں کے دوران ایران کی طرف سے داغے گئے ایک میزائل نے اپنی ہی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ حادثے میں ایرانی بحریہ کے کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران رونما ہونے والے اس واقعے میں ایرانی بحریہ کے 19 اہلکار ہلاک اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مشقوں کے دوران میزائل کا نشانہ بننے والا ایران کا اپنا بحری جہاز کونارک تھا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے بحریہ کے ذرائع کے حوالے سے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے حادثہ قرار دیا ہے۔ عراق میں نئے وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی کے احکام پر عدالتوں نے حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت کرنے والے افراد کو رہا کر دیا ہے۔ عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے آئین کے مطابق لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، بشرطے کہ وہ قانون کے مطابق ہوں۔ وزیر اعظم القدیمی نے ہفتے کی رات اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کے بعد رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے اور صرف ان لوگوں کو جیل میں قید رکھا جانا چاہیے جو پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔
انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مظاہرین پر گولے برسائے تھے، جن سے 600 کے لگ بھگ مظاہرین ہلاک ہو گئے تھے۔ بعد میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے باعث یہ مظاہرے مان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر اور پھر یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔